उम्मती की सारी जिंदगी ये दौड़ रहती है कि मैं किसी तरीके से कुर्ब मुस्तफ़ा को पाऊं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह करम मुझ पे हो ताकि दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी, आखिरत में भी मेरे मामलात संवर जाएं। तो ये बहुत बड़ी सआदतमंदी है किसी के लिए कि हुजूर उसे अपना महबूब कहें और क़यामत के दिन उसे सबसे ज्यादा करीब बिठाएं। तो करीम फरमाने लगे, तुम्हें पता है मेरा महबूब कौन है और क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? और ये बात हुजूर ने 3 दफा इरशाद फरमाई। फरमाया, जानते हो मेरा महबूब कौन है? जानते हो क़यामत में मेरे सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? हुजूर तो इशारतन भी कोई बात करें तो बड़ी बात है। 3 बार एक बात को दोहरा के महबूब ने फरमाया, मेरा सबसे ज्यादा महबूब वो है और क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक ज्यादा अच्छे हैं। सारी मेहनत अपने जाहिर पर न करें, सारा वक्त कपड़ों को सजाने संवारने में न गुजार दें, सारा टाइम अपनी तस्वीरों को दुरुस्त करने में ज़ाया न कर दें। अपने रवैयों को, इखलाकियात को, अपने मामलात को, अपने उठने बैठने को, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आरास्ता करें, मुज़य्यन करें। और चंद एक चीज़ें तो ऐसी हैं जिन पर और ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है। उनमें से एक अहम चीज़ जिसकी तरफ मैं आपका इशारा करने जा रहा हूँ, वो अहम चीज़ ये है कि सबसे पहले ये देखें कि हमारी तबीयत के अंदर दरगुजर कितना ज़्यादा है, मुआफ़ करने का मिजाज किस हद तक है। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ मेरे मेयार के मुताबिक चलें, मेरी तबीयत के मुताबिक ढलें, तो फिर तो मैं उनके साथ वक्त गुजारने को तैयार हूँ। लेकिन अगर हमें कभी सामने वाले की तरफ से मुखालिफ राय का सामना करना पड़ता और कभी वो कुछ अपनी भी राय रखता है और कुछ अपनी भी मजबूरियों का इजहार करता है, तो हम दरगुजर करने को तैयार नहीं होते। याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने ना इंसान को खूबियों और खामियों का मजमुआ बनाया। इंसान के अंदर बहसियत इंसान खामियां बहरहाल बाकी रहती हैं। तो चूंकि उसमें खामियां बाकी रहती हैं तो हमें उसकी खामियों, गलतियों और बशरी कमजोरियों समेत उससे प्यार करना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि वो कोई गलती ही ना करे, उसके अंदर कोई कमजोरी ही ना रहे, कोई उसके अंदर बशरी तकाजा बाकी ना रहे, तो पहली बात यह है कि हमारा ये मुतालबा ही सिरे से गलत है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल मासूम तो फरिश्तों को बनाया है, फरिश्ते मासूम हैं, पर अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया है। इसके साथ अल्लाह ने ये आजमाइश रखी है, तो इंसानों के अंदर कमजोरियां रहेंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को गुस्सा आया और वो अपना गुस्सा निकालने पर कादिर भी था, लेकिन उसने अल्लाह की रिजा के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, फरमाया अल्लाह उसके दिल को अमन से भी भर देगा और ईमान से भी भर देगा। नहीं, गुस्से को कंट्रोल करना ईमान की मजबूती का बायस बनता है। होंगे कुछ लोग बेचारे जो कमजोर होंगे, कुछ नहीं कह सकते, आपका गुस्सा सहते होंगे, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे मोहब्बत बेपनाह करते होंगे, इसलिए आपका गुस्सा बर्दाश्त करते होंगे। लेकिन हुजूर ने जो हमें इखलाकी रवैये सिखाए हैं, उनमें तो महबूब ने फरमाया वो पहलवान है जो अपने आप पर कंट्रोल करे, अपने आप को काबू में रखे, अपने गुस्से को, गैज़ो गजब को वो जरा संभाल कर रखे। हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखते। बहुत सारी बातें हैं जो हम कर लेते हैं, लेकिन चूंकि मोमिन है, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम है, मुझे अच्छी तरह पता है कि सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिनको बाद में पछतावा होता है कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए। कुछ बोलियां बोल लेते हैं, लेकिन चूंकि अंदर एक मोमिन बसता है, हुजूर का गुलाम बसता है, तो फिर दिल पछताता है, सीने में बात खटकती। मेरे भाई, बहुत पहले से अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपने आप को गैज़ो गजब से, नाराजगी वाले जुमले बोलने से बचाएं। हाँ, बिल्कुल नाराज ना होना भी ज्यादती है, नाराज होना भी चाहिए और बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, सख्त शिद्दत के साथ गुस्सा करना चाहिए। पर कब? जब अल्लाह की हदों को तोड़ा जाए, जब शरीयत की मुखालफत की जाए और बेजा दीन की बातों को छोड़ा जाए, अल्लाह की रिजा के लिए नाराज हो। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कभी अपनी जात के लिए हुजूर नाराज नहीं हुए, लेकिन अगर अल्लाह की हदें तोड़ी जाती थी तो नाराज होते थे। चाहिए ना वालिद को कि बेटा जानबूझ के नमाज छोड़ दे तो नाराज हो, बेटी पर्दा न करे तो नाराज हो। चाहिए ना उसे कि अगर उसके घर के अंदर कोई गैर शरई काम हो रहा हो तो वो नाराजगी का इजहार करे, हिकमत के साथ समझाए, दानाई के साथ तब्दील करने की पूरी कोशिश करे।
آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں. 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا. جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے، فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے، سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ نہیں ہوتی. 2 حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے. ایک قاضی اجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی. صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا. کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا. اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی. تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائے. فرمایا نہ بھائی، وہ لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا. لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی. ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز عصر انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے. حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائیں، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی. صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے. او سنگیو، آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھیں. میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں. میرے بچے، آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائیں اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائیں، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے تو زبان سے لان تان نہ کرنا، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے. ہاں، اس شخص سے بچنا جو تیری نمازوں کو قضا کرنے کا ذریعہ بنے. ایسے لوگوں کے بارے میں تیرا رویہ سخت ہونا چاہیے جہاں تیری عبادات، تیری اللہ کی بندگی داؤ پہ لگتی تجھے نظر آئے. خدا را دین کا مزاج تو سمجھے، ہم کس طرف چلے. اور پھر یہاں میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات بھی عرض کر دوں، حضور راضی نہیں ہے اس بندے سے جو میلاد کی جھنڈیاں لگائے اور نماز چھوڑ دے، جو جلسہ وقت پہ کرائے، محفل کے لیے صبح شام ایک کر دے اور نماز کے معاملے میں سستی کرے. ایسے ہی جان بوجھ کر اگر بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کے چھپ جانے سے اور ذرا کسی برکت والی چیز کے پیچھے چھپنے سے شریعت کا حکم بدل جائے گا، اصل چیز تبدیل کر دی جائے گی. حقیقتیں حقیقتیں رہتی ہیں، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. شریعت کا حلال حلال رہے گا اور حرام حرام رہے گا. تھوڑا سا اپنی ذات کے لیے معافی دے کے تو دیکھیں، غلطی ہو گئی ہے بہو سے، اس کے ابا جی نے پنچایت میں آ کے پگڑی کھول کے تیرے پیروں کے سامنے رکھ تو دی تھی، اس کے بھائی نے ہاتھ بھی باندھے تھے کہ آئندہ نہیں کرے گی، چل کر دے معاف، کوئی بات نہیں، کوئی کفر نہیں ہو گیا. ہو گئی ہے نا غلطی تیرے ملازم سے، بیچارہ غریب ہے، وہ کہیں اور جا کے اس عمر میں بڑھاپے میں کہاں نوکریاں ڈھونڈتا پھرے. چل ہو گئی ہے غلطی، معاف کر دے، درگزر کر دے. چل تیرا پڑوسی غریب آدمی بھول گیا تھا، تھوڑا سا کر دے درگزر. لیکن ہم اس معاشرے، اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت جج بنے رہنے کا شوق ہے لوگوں، فیصلے کرنا اور مطلق العنان بن کے کرنا، اور بس جی بس میں نے کہہ دیا ہے.
اب دوبارہ سے میں کسی کی بات نہیں سنتا. آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, تو یہاں تو مسجد کی کمیٹی کا صدر کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا. سارا کچھ بگڑتا ہے تو بگڑ جائے, الا ماشاءاللہ, لیکن ہمارا مزاج ہے ماں بدولت نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. پتھر برسانے والے, تکلیفیں دینے والے, اذیتیں دینے والے حضور کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے. بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں, فتح مکہ کے دن اعلان ہو رہا ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے میرے محبوب کے عظمتوں والے باپ کا ذکر چھیڑ دیا. کہنے لگے آپ بھی بڑے ہی کریم ہیں, اور آپ کے والد عبداللہ بھی بڑے ہی کریم تھے, بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں آپ, وہ بڑے کریم تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے یہ کہا ہے تو جاؤ, پھر تم پر کوئی بدلہ نہیں, تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے مصر آئے ہوئے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور جناب یوسف نے سینے سے لگا لیا تھا, لہذا تمہارے ساتھ وہی کچھ کرنا ہے. وہ لوگ, حضور نے انہیں معاف کر دیا. میں اگر ایک جملہ کہوں تو شاید آپ کو اچھا لگے اور آپ کہیں کہ یہ جملہ کوئی کسی اچھے ادیب نے اور کسی اچھے دانشور نے بڑی اچھائی سے کہا ہے. حضور نے انہیں معاف کر کے رہا کر دیا, پر وہ قیامت تک کے لیے میرے نبی کی زلف کے قیدی بن گئے. فرمایا جاؤ نا, جاؤ میں نے تمہیں رہا کیا. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں رہائی دی اور انہوں نے بلند آواز سے کلمے پڑھنے شروع کر دیے. وہ سارے حضور کی زلف نازنی کے غلام ہو گئے. معاف کر کے کسی کو غلام بنایا جا سکتا ہے, بدلہ لے کر غلامیاں نہیں ہوتی, محبتیں پروان نہیں چڑھا کرتی, لیکن وہ ہماری طبیعت ہے نا, مزاج ہے. ایک تو معاف کریں. دوسری بات, ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں نا, ماتحت, ان کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک کریں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں نا, یا مالک نے انہیں کوئی عہدہ دے دیا ہے, یا ان کے پاس کوئی 10 20 50 200 لوگ کام کرتے ہیں, وہ تھوڑا سا سوچیں کسی وقت بیٹھ کے کہ میں آج ایک فیکٹری کا آنر بن کر اور ایک ادارے کا سربراہ بن کے بیٹھا ہوا ہوں, اگر کل مجھے وہاں کھڑا ہونا پڑ جائے جہاں مزدور کھڑے ہیں تو پھر میرا حال کیا ہو. وہ جو اپنے ماتحت کے ساتھ ہمارا رویہ ہے نا, یعنی حکم چلانے کا ایک مزاج ہے. میں ایک دفعہ ایک بڑی محفل نعت میں مہمان خصوصی بنا لیا گیا, تو میں نیچے اتر رہا تھا, تو کوئی صاحب تھے اس محفل میں جو کسی خاص نشست پر وہ بھی بٹھائے گئے تھے, اور میرے ساتھ وہ باتیں بھی کر رہے تھے. باتیں کیا کرنی ہوتی ہیں, بعضوں کا زیادہ مسئلہ تو تصویروں کا ہوتا ہے, تو بھی چل رہی تھیں اور نظام چل رہا تھا آگے آگے. تو میں جب نیچے اترا تو ایک غریب آدمی میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کے کہنے لگا پیر صاحب میں بھی سینہ ملا لوں. تو ان سے سینہ جو ملا تو میرے کان میں کہنے لگے وہ جو آپ کے ساتھ کان میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا, محفلیں بڑی بڑی کراتا ہے, اسے کو مزدوروں کا حق بھی صحیح ادا کیا کرے. آج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو, تسی پھٹ دلاندے سیندے نہیں, آ ٹوپیاں ہی سیپی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض بھلائی بیٹھے ہو, فرض بھلائی بیٹھے ہو, فرض بھلائی بیٹھے ہو, ایویں ہی نفلاں نیتی جاندے ہو, اور دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. عجیب مزاج ہے. نوافل کبھی ترجیح اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ فرض پیچھے رہ جائے. بہرحال جس کا جو حکم ہے وہ بات وہی آنی چاہیے. اپنے ماتحت کے حق میں ایک شخص نے حضور سے پوچھ لیا, ایک صاحب نے عرض کر ہی دیا, انہوں نے بات ہی کر دی, عرض کی, یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے, کہا یا رسول اللہ میرا ملازم بڑی غلطیاں کرتا ہے, آخر کتنا کو معاف کروں, کوئی حد بھی ہوتی ہے, بڑی غلطیاں, بڑی کوتاہیاں, بڑی کمزوریاں, تو اس نے گن کے معاف کرنے کے لیے حضور کتنی بار معاف کروں, آخر بعض لوگ بعض باتیں جھلملا کے کرتے ہیں نا جی, حضور آخر کتنا کو معاف کروں. نبی کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا اگر تو نے گن کے ہی پوچھا ہے نا تو چل اس طرح کر, ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کرنا. ایک دن میں کتنا معاف کرنا ہے, تجربہ تو کریں کہ کیا ہم نے کبھی 7 دفعہ بھی معاف کیا ایک دن میں. حضور نے فرمایا 70 دفعہ معاف کر. اور ایک شخص کو تو نبی کریم نے ان لفظوں سے تنبیہ فرمائی, فرمایا تیرے غلام پر جتنا تجھے حق حاصل ہے نا تیرے اختیار میں, تیرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے. یا رسول اللہ ان کا کرے کیا, تو نبی پاک نے فرمایا اپنے غلاموں کو اس طرح رکھنا, یہ جو بڑی بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کی, وہ ملازم اصول دے رہے ہیں, کہے نوائیے میں کدی واری پایا ہے, نوائیے لہذا, تو بھئی آپ کو بغیر جو نہیں پہنا تھا وہ دینا چاہیے تھا نا, ملازم کو نیا خرید کے دیتے نا آپ. یہاں تو لوگ زکوٰۃ بانٹتے ہیں اپنے ملازموں پہ, تو سیاسی زکوٰۃ بانٹتے ہیں. ہاں
اس کو پیسے جو وقت وہ وقت کام آ جائے گا. تھوڑی تھوڑی کر کے وہاں وہاں بانٹو, جب ٹائم ملے گا تو بلا لیں گے. خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. گولی اگرچہ کڑوی ہے پر ہو سکتا ہے شفا ہو. ہر دینی کام میں بھی سیاست کرتے ہو, ذات کے لیے استعمال کرتے ہو. سنو یہ میرے نبی پاک کا اخلاق ہے. یا رسول اللہ غلاموں سے کس طرح گزارا کریں؟ فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا, جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا. سیاستہ میں موجود ہے. اور فرمایا ان کی طاقت سے بڑھ کر کبھی انہیں کام نہ بتانا. اور میرے محبوب کے غلاموں نے تو اس طرح عمل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے سردار اپنے گھر سے نکلے تو غلام ساتھ تھا. سامنے سے ایک سردار دیکھ کے حیران ہو گیا, کہنے لگا ابو ذر یہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے. کہا حد ہو گئی یار, اس کے کپڑے قیمتی ہیں اور تمہارے کمزور ہیں. یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ میرا انقلاب نہیں, یہ محمد عربی کا دیا ہوا انقلاب ہے. یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا. غالباً ایک غیر مسلم کے شعر ہیں یہ. کہتا ہے یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا, کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا. یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. جب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان پڑھنے کی باری آئی تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ حضور کافر پہلے ہی مر گئے, تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے تو اور مر جائیں گے. تو یا رسول اللہ روز بلال نہیں پڑھنی ہے, اگر اجازت ہو تو کوئی اور نہ پڑھ لے. تو فرمایا نہ بھائی, اذان تو بلال ہی پڑھیں گے اور کعبے کی چھت پہ پڑھیں گے. اور حق انہی کا بنتا ہے. کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے, تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے.